बुजुर्गान मुहतरम, अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी माँ और बहन, इस वक्त आप लोगों के सामने कुरान मजीद के 25वें पारे सूरह दुखान की शुरू की आयतें पढ़ी गई हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की कसम खाते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने इस कुरान को एक ऐसी मुबारक रात में नाजिल किया जिसमें बहुत से फैसले किए जाते। मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि ये शाबान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अरबी एतबार से ये 8वां महीना है। इसके बाद इंशाअल्लाह रमजान का महीना जो 9वां महीना है शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में खैर व बरकत अता फरमाए, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आइंदा आने वाला रमजान का महीना ईमान के साथ, यकीन के साथ, सेहत व आफियत के साथ और सुकून और सलामती के साथ अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भलाइयां और नेकियां करने की अल्लाह सआदत अता फरमाए, तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की हालतों पर रहम फरमाए, सुकून व आफियत अता फरमाए, अमन व सलामती अल्लाह ताला नसीब फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी के मामले में परेशान हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में खैर व बरकतें अता फरमाए। हमारे बच्चे इस वक्त इम्तिहानात के दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे, तरक्की अता करे, इल्म अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों की, हमारे घर की, हमारे बीवी बच्चों की, हमारे मस्जिद और मदरसों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मोहतरम हजरात, इस वक्त में 2 बातें अल्लाह ने चाहा तो आपके सामने बताऊंगा। पहली चीज शाबान के मुताल्लिक जरूरी बातें बताऊंगा और आखिर में रमजान से मुताल्लिक कुछ जरूरी बातें मैं आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह बताऊंगा। मोहतरम हजरात, ये शाबान का महीना है। इस शाबान की फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत रोजे रखा करते थे, कसरत के साथ रोजा रखते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी इस महीने में जितना रोजा रखा करते थे किसी और महीने में इतना रोजा रमजान के बाद रखा नहीं करते। हजरत आयशा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं, मा रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबियैन इल्ला शाबान व रमजान। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के बाद शाबान में बहुत ज्यादा रोजे रखते हुए देखा। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या अल्लाह के नबी, इस महीने में आप जितना रोजा रखते हैं किसी और महीने में नहीं रखते, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि ये महीना ऐसा है जिसमें अक्सर लोग गफलत में रहते हैं। इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह के पास पहुंचाए जाते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब मेरा अमल अल्लाह के पास पहुंचे तो मैं रोजे की हालत में हूं। हजरत अनस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्यु सौमी अफजलु बादा रमजान, रमजान के बाद सबसे ज्यादा अफजल रोजा कौन सा है? फरमाया शाबान अली ताजीम रमजान, शाबान के महीने में रोजा रखना अच्छा है क्योंकि रमजान आ रहा है, उसके एहतराम। और दूसरी बात पूछा, अय्यु सदक़ति अफजल, क़ाल सदक़तुन फ़ी रमज़ान,
کب خیرات کرنا، صدقات و خیرات کرنا زیادہ ثواب، جس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں دینا بہت زیادہ اہمیت اور ثواب کا مالک۔ تو یہاں پر اب دیکھیے اس مہینے میں نام اعمال اللہ کے پاس اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو اعمال پہنچائے جاتے کب پہنچتے ہیں۔ پہلی بات، ہر دن صبح اور عصر میں اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال پہنچتے۔ جب صبح میں دن کے فرشتے آتے ہیں، رات کے فرشتے جب جاتے ہیں تو گویا دن کے فرشتے عصر میں واپس ہوتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا بندہ، ہم جب گئے تھے تو تیرے بندے عبادت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے جو صبح میں سوتے رہتا وہ کیسا بد نصیب رہے گا۔ اور صبح کا سونا محتاجی پیدا کرتا، دلندراگی پیدا کرتا، نحوست پیدا کرتا، خیر و برکتیں ختم کر دیتا، زندگی میں دلندراگی جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی۔ نومت الصبح تورث الفقر، صبح کا سونا محتاجی پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فجر کی نماز پڑھیے، اٹھیے، صبح میں اٹھیے۔ صبح میں اٹھنا خیر و برکت ہے۔ سارا بازار خالی ہو گیا، پورا سب ختم ہو گیا، جب آپ اٹھیں گے اور اس کے بعد اب سڑی صورت بنا کے دکان کو جاتے، بیپار کو جاتے، کاروبار کو جاتے، کہاں سے جی برکت آتی؟ نمازی نہیں رہی تو کہاں سے برکت دیتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ دیکھیے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم جب گئے تو تیرے بندوں کو عبادت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم واپس آئے تو اس وقت بھی تیرے بندے عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ گویا عصر کی نماز، تو بتایا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی کأنما وطر اہلہ ومالہ، اگر کسی کی عصر چلے گئی تو اس کا مال دولت اہل و عیال برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اب یہاں پہ روزانہ اللہ کے پاس اعمال پہنچتے۔ پھر دوسری بات، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس نام اعمال پہنچتے۔ ہر جمعرات اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھنا، جمعرات کو روزہ رکھنا پسند کرتے تھے آپ، کیونکہ اس وقت اللہ کے پاس اعمال پہنچائے۔ پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور پیر کے دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا کہ اس میں بھی اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ تیسری بات، شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بات یہاں پر یہ ہوئی کہ اس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے۔ کب روزے رکھنا؟ کتنے دن روزے رکھنا ہے؟ دیکھیے 15 شعبان تک آپ کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، 1 سے 15 تک۔ اس کے بعد اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب شعبان کی 15 تاریخ ہو جائے، آدھا ہو جائے رمضان، مت روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اچھا، جیسے جیسا رمضان قریب آتا ہے روزہ رکھنا منع ہے۔ ہاں کسی کی عادت ہے، کوئی جمعرات پیر وغیرہ کو روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کے لیے اجازت ہے، وہ رمضان شروع ہونے تک رکھ سکتا ہے۔ جسے عادت نہیں ہے تو خامخواہ نفل روزے 15 کے بعد آپ نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات، جب چاند نظر آنا ہے، رمضان کے چاند نظر آنے سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنا بالکل منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شروع ہونے سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ استقبال رمضان کے نام سے لوگ روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ 29 کو چاند دکھنا ہے شعبان، مثلا 29 شعبان کو چاند دیکھیں گے، اگر دکھ گیا الحمدللہ آپ دوسرے دن سے روزہ شروع کریں۔ اگر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، 1 دن انتظار کریں گے، 1 دن انتظار کریں گے۔ سعودیہ میں دکھ گیا، مدینے میں دکھ گیا، امریکہ میں دکھ گیا، فلاں دکھ گیا، ہمارا حساب نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑ دو۔ ہمارے پاس چاند کا حساب، آج کل سہولتیں ہو گئی ہیں، کہیں سے ہمیں اطلاع آ رہی، خبریں آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے میں فرق نہ ہو۔ اچھا سن لو ذرا، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ یہ فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس مغرب جو ہے آج کل سمجھے تھوڑی دیر کے لیے 6:20 پر ہو رہی ہے، کسی جگہ 21 پر ہو رہی، 22 پر ہو رہی، 25 پر ہو رہی، 1 2 4 منٹ اگر بڑھ جائے تو وہ کوئی نہیں۔ زیادہ اگر فرق آ رہا، مثلا سعودیہ 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، لندن وغیرہ میں 6-7 گھنٹے کا فرق ہے، امریکہ وغیرہ تو پورا اس کا حساب ہی ہمارے سے بالکل الگ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں فرمایا مدینے والوں کو دیکھ کر روزہ رکھو یا مکے والوں کو دیکھ کر رکھو، کبھی نہیں فرمایا۔ ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، مدینے میں اتفاق سے لوگ روزہ تھے، باہر سے کوئی لوگ آئے، ظہر کے قریب وہ لوگ پہنچے، بولا کہ آج آپ لوگ روزہ ہیں؟ بولا ہاں آج ہم روزہ ہیں۔ بولا اللہ کے نبی ہم نے کل وہاں چاند دیکھا، کل ہم نے چاند دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو عید کا دن ہوا، جاؤ سب کو اعلان کر دو کہ جو بھی روزہ ہے وہ روزہ توڑ دے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اچھا دوسری بات، آپ نے فرمایا نماز ہم کل پڑھیں گے، کیوں؟ آپ بولے 12 بجے سے پہلے اگر اطلاع مل جائے تو آپ عید کر لیں گے، 12 بج گئے زوال ختم ہو گیا تو گیا عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی کے زمانے میں چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، اگر اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ کے اندر بتا دیتا تھا۔ سوال یہ کہ آج اللہ کے نبی موجود ہیں، بتایا گیا، جب اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تو حکم دیا گیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری جگہ کی خبروں کو مانا ہے، وہ بھی ہم مانیں گے۔ میں نے بتایا شرط ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب میں فرق نہ ہو، اور یہ تقریباً آپ سمجھے تقریباً 400-500 کلومیٹر تک فرق نہیں ہوتا، اس کے بعد فرق ہوتے چلے جاتا۔ اچھا ایک تو ایک بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم رمضان کی عید کب کریں؟ سوچئے الفطر یوم یفطر الناس، تم عید فطر اس دن کرو جبکہ بستی والے عید کریں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قربانی کب دیں؟ الاضحیٰ یوم یضحی الناس، عید قربان اس وقت کیجئے بقرعید جبکہ لوگ قربانی کریں۔ مطلب یہ ہو رہا کہ ہمارے مثلاً سمجھے مدراس والے اتفاق کر لیے، مان لیے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد اخلاص والے فیصلہ کر لیے کہ بھائی چاند دکھ گیا ہے، کل ہمیں روزہ رکھنا ہے یا عید کرنا، اور پورے ہمارے بستی والے مان لیے، آپ بھی رکھیں، آپ بھی ان کا ساتھ دیجئے۔ یہ نہیں کہ مکے میں عید ہو رہی ہے، مکے میں عرفہ ہو رہا ہے، عرفہ مکے میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوم تاسع کہا، 9 تاریخ بولے اللہ میاں، مکے میں 9 تاریخ ہے تو ہمارے کنے 8 تاریخ ہوئی، 8 تاریخ کو کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ رکھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، رکھیے، 8 رکھیے 9 رکھیے، 2 دن روزہ رکھیے آپ، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کر کے اللہ کے واسطے نیکیوں کو برباد نہ کر لو میرے بھائی۔ میں خاص طور سے نوجوانوں کو بولتا ہوں، یہ فونا کیا آ گئے ہیں، پوری چلتے رہتا رات دن، کیا بھی عبادت کریں گے، فلاں کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، یہ سب نہیں ہوتا۔ ہمارے حساب سے روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، روزہ اللہ کے نبی اتنا پسند کرتے تھے، اور اللہ نے ہر چیز کا ثواب بتا دیا میرے بھائی، نماز پڑھے تو کتنا، صدقہ دیے تو کتنا، روزہ رکھے فلاں، لیکن روزے کے بارے میں بتایا سنو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں اس کا ثواب دوں گا، میں ہی دوں گا۔ کتنا دیں گے؟ سوچئے
روزے دار کو دو وقت بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک افطار کے وقت، دن بھر آدمی بھوکا رہتا، اللہ کے واسطے ہر چیز کو چھوڑ دیتا. جیسے جیسے افطار کا وقت آتا، ماشاءاللہ کیا بے قراری رہتی لوگوں کی، ہر سیکنڈ میں گھڑی دیکھتے رہتے. اجی اب بھی نہ جی ٹائم دیکھے، بے قراری، اور آدمی دیکھتے رہتا کب میں جھپکوں. جیسے ہی مؤذن صاحب اعلان کرتے سبحان اللہ، 1 منٹ کے اندر پورا دسترخوان خالی، پورا خالی. تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اب روزہ افطار ماشاءاللہ دسترخوان پہ کتنے اللہ تعالیٰ رمضان میں کتنی برکت دیتا، کتنی برکت دیتا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا یضاف، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی روزی میں برکت دیتا ہے. یزاد فیہ رزق المومن، مومن کی روزی بڑھتی جاتی ہے. اور ان دنوں میں جتنا آدمی کھا سکتا کھاتا ہے، عام دنوں میں نہیں کھاتا. بڑے سے بڑا مالدار 1 دن 2 دن اہتمام کر لیتا، دوسرے دن. اور رمضان میں دیکھیے اللہ کا شکر ہے، کہاں سے آتا، کیسا آتا، کیا ہوتا، یہ اللہ کی برکت. اور روزے کے بارے میں اللہ کہہ رہا میں دوں گا. ایک تو افطار کی خود خوشی ہوتی، دوسرا جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اس دن اللہ روزے کا ثواب بتائیں گا. دیکھ بندے، تو دنیا میں روزہ رکھتا تھا، میں ثواب بتایا، کوئی آدمی سن نہیں سکتا تھا، کسی کی عقل وہاں تک جا نہیں سکتی تھی، میں تیرے واسطے چھپا کے رکھا. اس دن جب وہ ثواب دیکھے گا، اللہ اکبر، کیا خوشی ہوگی، تمنا کرے گا اللہ میں اور روزے رکھتا تو اللہ کتنا اچھا تھا، اور روزے رکھتا تو میں کتنا اچھا تھا کہ مجھے یہ ثواب ملتا. تو بہرحال یہ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 کے بعد روزہ رکھنا پسند نہیں کرتے. اب آئیے اور ایک بات، صرف 15 تاریخ کو روزہ، صرف 15 شعبان کو روزہ. آج کے شعبان کی 9-10 تاریخ ہے، ابھی آئندہ ہفتے میں شب برات آ رہی ہے. تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا، یہ شب برات یہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا تو ذرا بول ڈالے تو اچھا رہے گا. شب فارسی کا لفظ ہے، شب بولتے رات کو، برات بولے تو آزاد کرنے کی رات، شب برات. اور یہ 15ویں تاریخ کا خاص سنیے، صرف 15 کے دن روزہ رکھنا غلط ہے. رکھتے تو 13, 14, 15 رکھو الحمدللہ. صرف 15 کے بارے میں آپ دیکھیں گے بہت تقریریں ہوتے، بہت لوگ شعبان کے فضائل بتاتے. صحیح مان لیجئے یہ ایک بات بھی صحیح نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. اب یہاں پہ شعبان میں آتا ہے 14 رکعت، 12 رکعت، 100 رکعت اور مختلف حدیثیں آتی. اور شعبان کے 15 کو روزہ رکھیں گے تو 60 سال گزرے ہوئے 60 سال آنے والے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ویسا رہتا تو اللہ کے نبی بولتے تھے، اللہ کے نبی بتاتے تھے. صرف شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں 2 حدیثیں صحیح ہیں. یہاں بتایا گیا کہ وہ اس رات اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. سوال یہ کہ کیا 15 تاریخ کو چاہتے اللہ میاں؟ حکم تو ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ دنیا پر آتے ہیں. اعلان ہوتا ہے کوئی آدمی پریشان ہے تو بولو، کوئی آدمی رزق کا، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی فلاں 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 فلاں. خوش نصیب جو جاگتے رہتا دعا کرتا اللہ سے مانگ لیتا. ہر دن اعلان ہو رہا. جب ہر دن اعلان ہو رہا ہے تو 15 تاریخ کی کوئی خصوصیت نہیں رہی. ایک بات. دوسری بات، صرف 15 کو روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں. تیسری بات، 15 کو قبرستان جانا. اللہ کے نبی گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے بازو آرام کر رہے تھے، رات میں اٹھ کر آپ گئے. مجھے شک ہوا کہاں گئے اللہ کے نبی، کدھر گئے اللہ کے نبی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے. یہ شوکنوں کا جو ہوتا ہے جلاپا، یہ عجیب قسم کی چیز، کوئی بھی اسے بچتا نہیں. اب یہاں پہ دیکھیے، خیر اللہ کے نبی آ رہے ہیں. حضرت عائشہ جلدی جلدی آ کر لیٹ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدیقہ کہاں گئے تھے؟
کہاں گئے تھے؟ بولے نہیں اللہ کے نبی مجھے ایسا شک ہوا آپ نظر نہیں آئے تو کہاں آپ تشریف لے گئے؟ کیا ہے شاید تمہیں سمجھتی ہیں کہ میں خیانت کروں گا، میں کوئی غلط کام کروں گا؟ اس کے بعد آپ نے بتایا آج کی رات قبیلہ کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں پالتے تھے، بڑی مشہور ان کی بکریاں، وہ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک بات یہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی قبرستان گئے لیکن وہ رات نہیں ہے، کبھی بھی آپ جائیے، کسی وقت بھی جائیے اور ان کے حق میں دعا کر دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات اللہ مغفرت کر رہا، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اگر واقعی مغفرت کی رات ہے تو بیوی سو رہی ہے اور اللہ کے نبی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی بخیل تھے کیا؟ بیوی کو اٹھاتے، مدینے والوں کو بولتے کہ آج کی رات اٹھو عبادت کرو، نہیں بولے، آپ کا معمول تھا روزانہ عبادت کرتے تھے، آپ نے عبادت کیا۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ شعبان کے تعلق سے ایک دن کا روزہ ثابت نہیں، صحیح نہیں، آپ 3 دن رکھیے، میں تو بتایا نا پہلے کہ روزہ رکھنا چاہیے، رکھیے 3 دن 13 14 15 عربی کی تاریخ سے رکھیے۔ رات میں جگنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ 14 رکعت 12 رکعت 100 رکعت فلاں رکعت پڑھتے ہیں اس کی فضیلتیں بتاتے ہیں، نہیں، بالکل غلط ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ بناوٹی ہیں، جھوٹی چیزوں پر عمل کرنا گناہ ہے۔ اور ہر خطبے میں بولتے جو کام اللہ کے نبی نہیں کرے وہ کام کرنا غلط ہے، ہر جمعہ میں سنتے آپ کلو بدعت ضلال۔ اچھا، اور ایک چیز یہاں پہ یہ کہ 15 تاریخ مردوں کی عید کے نام سے مشہور ہے۔ میں اب تک میں تجربہ نہیں کرا اور یہ میں شعلے میں 50 سال سے ہوں الحمدللہ، آج تک میں نہیں دیکھا جتنے مرے ہوئے لوگوں کو تو بھی آئے، ہو سکتا ہے میں گنہگار ہوں مگر آپ لوگ ہو سکتے نیک لوگ، بہت نیک اللہ والے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ تجربہ کرے ہوں گے۔ مرنے والوں میں بابا بھی ہے، اماں بھی ہے، بھائیاں بھی ہیں، رشتہ داراں بھی ہیں، سب بھی آئے تو ان کو رکھ لینا۔ ایک رشتہ دار آیا تو رکھنا، نہیں اسے پٹاخے مار کے بھیجنا۔ میرے آپ کے گھر کو کوئی مہمان آیا تو کیا کرتے آپ؟ لاتا مار کو بھیجتے اسے۔ اب مہمان آ رہا آپ کا، آپ کی اماں بابا بیوی بچے کون کون کی آئے ہوں گے۔ اب ایک بات، کیا اللہ کا ڈپارٹمنٹ اتنا کمزور ہے کیا؟ اللہ کا ڈپارٹمنٹ کون کہاں جاتے کہ چلے جاؤ، کدھر جاتے کہ چلے جاؤ؟ سنو، اگر مرنے والا نیک ہے تو ان الابرار لفی علیین، نیک لوگ 7 آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں ان کے روحیں رہیں گی۔ خبر میں وہ سو گئے تو کون اٹھاتا؟ اب میں خطبہ دے رہا ہوں، اونگنے والا سو رہا، عبداللہ صاحب کتنا چیخے تو اسے کیا فائدہ ہو رہا؟ جب سامنے بیٹھ کے نہیں سنا تو انہیں اندر جا کے کہاں سے سنتا میرے بھائی؟ اور اللہ کے نبی کو کہا گیا وما انت بمسمع من فی القبور، خبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے اللہ کے نبی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، نیک ہے تو سو گیا، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اور برے لوگ جیل خانے میں 7 زمین کے نیچے ہوں گے، ان کو جوتوں سے فرصت نہیں، فرشتے مارتے رہیں گے انہیں کہاں سے آتا میرے بھائی؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد روح آتی ہے مختلف شکلوں میں، ڈھنڈلاتے ہوئے آتی، وہ بھی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میں جو آدمی کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ لوگ مرنے کے بعد 10واں 20واں 40واں برسی کر ڈالے، وہ میت جا کر سو گئی، کوئی تو مرنے والا بے وارسی ہے، کوئی بھی اس کے رشتہ دار نہیں ہے، کیا کرنا؟ وہ روح پھرتی رہیں گی۔ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے میرے بھائی، یہ تمام ہندوؤں کا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، کفر ہے۔ یہ سمجھنا کہ 15 مردوں کی، اچھا مردے کھانا چاہیے نا، آج تک کوئی مردہ کھاتے ہوئے ہم نے دیکھے، زندہ مردے کھاتے سو، ہاں زندہ لوگوں کھاتے رہتے پورے بیٹھ کر، نام پکتا۔ اچھا جب اس پر ہوتا ہے میت کے جتنے چیزیں میت کو پسند ہیں وہاں رکھتے، اب آپ جان لیجئے کیا کیا پسند رہتا آدمی کو، سب وہاں پہ رکھا جاتا۔ اور اس کے بعد اب آئے تو کہتے چھپتے کہتے انہوں،
जाना नहीं चाहते, अरे तुम्हारे बाबा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बीवी कौन किया रहेंगे, जबरदस्ती करके मारते। ये गलत है मेरे दोस्तों, ये मुर्दों की के नाम से वो मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, क़यामत तक खबर की जिंदगी में रहेंगे, वहां से कोई नहीं आ सकता। बहरहाल 15 का रोजा, 15 को ईद मुर्दों के नाम से जो किया जाता है, और ऐसे ईदों के नाम से जाना भी गलत, दावतें खाना भी हराम, और ऐसे बयाना जहां चलते रहते मस्जिदों में बेतुक के बाहियात किस्म की चीजें, वहां जाना भी गुनाह है, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अब उन्हें बयान कर रहे हैं पूरी बातें। अब आप देखेंगे एक एक चीज अगर मैं बयान करा, असर की अज़ान तक खुतबा चलेगा। अगर आप लोग इजाजत दिए तो मैं खुतबा देता हूं। तो अब यहां पे आप देखिए, जरा गलत अगर सही रहा तो मैं नहीं बोल सकता ना। जब गलत है, अल्लाह के नबी नहीं करे, सहाबा नहीं करे, कोई भी नहीं करे, यह काम करना गलत है, अल्लाह के वास्ते बचिए। और एक बात ये, लोग कहते हैं कि शाबान की 15 तारीख को कुरान उतरा, लैलतुल मुबारका बोले तो मुबारक रात, कौन सी है मुबारक रात? अल्लाह कह रहे हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो मुबारक महीना जिसमें अल्लाह कुरान उतारा। अल्लाह कह रहे हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमजान के महीने में कुरान उतरा। और कब उतरा? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने क़द्र वाली रात में कुरान मजीद को उतारा। रमजान में कुरान उतरा, शाबान में कुरान नहीं उतरा। अब इसकी फजीलत कभी आप वो करेंगे। अब मुख्तसर तौर से अब आइंदा आने वाला महीना जो है, 2-4 मिनट आप सब्र कीजिए। अब आइंदा आने वाला महीना बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा बरकत वाला महीना है। एक एक सेकंड मुबारक है, एक एक घड़ी उसकी मुबारक है। वो क्या खुशनसीबी है कि ऐसा मुबारक महीना अल्लाह नसीब फरमाए। इसीलिए मैंने खुतबे में बताया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। और अल्लाह के नबी रजब से इंतजार करते रहते, अभी रमजान आने कितने दिन है, अभी कितने दिन है, अभी कितने दिन है। और रमजान में अल्लाह के रसूल का मामूल बदल जाता था, बड़ी बड़ी इबादतें किया करते थे। रमजान बड़ा मुबारक महीना है, इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे 6 महीने तक अल्लाह से दुआ करते थे। क्या बोल के दुआ करते? अल्लाह रमजान नसीब फरमा। फिर 6 महीने वो दुआ करते, अल्लाह रमजान में हम जो इबादत किए वो कबूल फरमा। और लोग रमजान का इंतजार, हमारे पास भी इंतजार होता ना, दुकाना वाले, गोश्त वाले, तरकारी वाले, कबाब वाले, सीख वाले लगाते रोजाना रमजान आने 20 दिन है, 19 दिन है, 18 दिन है। कई को क्या इबादत करना है, उनकी दुकान में स्पेशल ऑफर है, पूरा तकसीम होने वाला है। कमाने के लिए कोथमीर पुदीना बेचने वाली भी रमजान का इंतजार करती। सारे लोगों, हर एक आदमी, अल्लाह का फजल है कि महीना पूरों के लिए खैर और बरकत का है, हर आदमी ये कमाना चाह रहा है। अल्लाह के नेक बंदे इसलिए करते हैं कि ये महीना माफी का महीना है। और सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो आदमी मनहूस है जिसे रमजान मिला और अल्लाह के पास वो माफी चाहकर अपने गुनाहों को माफ ने करा लिया। अल्लाह के नबी ने मेंबर पे खड़े कर उसके लिए बद्दुआ किया मेरे भाई, और बताया, लौ यालमुल इबादु माफी रमजान लतमन्नत उम्मती अन तकून सनत कुल्लुहा रमजान। अगर मेरी उम्मत के लोगों को मालूम हो जाए कि रमजान क्या है, मेरी उम्मत ख्वाहिश करेगी, अल्लाह पूरी जिंदगी तो रमजान बना दिया तो कितना अच्छा है। सुनो दोस्तों, अगर किसी का ये एक रोजा बगैर किसी हुजूर के रमजान में छूट गया, जिंदगी उन्हें कब तक रहा, 100 साल, 200 साल, 1000 साल तक अगर रहा, रोजाना वो रोजे रखता रहा, रमजान के एक रोजे का सवाब नहीं मिल सकता। अब जरा इससे अंदाजा लगाइए, ये महीना ऐसा है, इसमें कुरान उतरा। कुरान खुद मुबारक है, जब उतरा वो मुबारक, जहां उतरा मुबारक, जिस दिन उतरा वो मुबारक, जिस महीने में उतरा मुबारक, जिस बस्ती में उतरा वो बस्ती मुबारक, जिस नबी पर कुरान उतरा वो मुबारक, जिस उम्मत पर कुरान उतरा वो सारी उम्मत पूरी दुनिया में मुबारक। तो वो कुरान कैसा होगा? दूसरी बात, ये महीना जहन्नम से आजादी का महीना है। अल्लाह ताला रोजाना 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 इफ्तार के वक्त बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आजाद करते। दुआ कीजिए,
وہ خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ تیسری بات، یہ مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتے، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی بات، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جنت سنواری جاتی ہے، سنگاری جاتی ہے۔ پہلے سے جنت سنوری ہے، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے پورے دروازے کھول جاتے، عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی، جنت کی حوریں جنت کے بالا خالوں پر آ کر ٹہرتی، بولے آج کا کیا دن ہے، اتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، امت مسلمہ پر اللہ نے روزوں کو وہ کیا ہے، تو کہتی ہیں اللہ جن لوگوں کے لیے یہ نعمتیں تو رکھا ہے اللہ، وہ وقت لا کے وہ نعمتیں ان کو عطا فرما۔ چلیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو چاند دکھنے کے بعد بند کر دیتے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہر دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اے برائی کے کرنے والے اب تو بھی شرم کر، اب تو بھی اللہ سے معافی مانگ لے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ ایک مبارک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے کو عبادت کرے تو جو ثواب ہے وہ ایک رات کا ثواب۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں رمضان میں اگر کسی کو عمرہ مل جائے تو اللہ حج کا ثواب دے گا۔ مدینے کی ایک عورت ام سنان اللہ کے نبی کے پاس آئیں، بولا اللہ کے نبی نے کہا ام سنان اگر تمہیں موقع ملا تو رمضان میں عمرہ کرو، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کریں گے تو اللہ حج کا ثواب دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب، سبحان اللہ، میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب۔ اللہ سب کو موقع دے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ 9ویں بات، یہ مہینہ رمضان کا روزے کا مہینہ ہے، ایک بات۔ 10ویں بات، راتوں میں قیام تراویح پابندی کرو، فرض نہیں ہے، بیکار سوالات میں جاؤ نہ کو، اللہ موقع دے رہا، دعا کرو، قرآن جہاں پڑھا جاتا شروع ہوتا ہے ختم ہونے تک برابر پڑھو۔ یہ ہماری عادت ہے، چکر ورتیاں پھر اس طرح پھرتے رہتے، آج یہ مسجد کو، کل وہ مسجد کو، پرسوں وہ مسجد۔ ارے کون پڑھا تو وہ قرآن پڑھتا، وہ قرآن پڑھ رہا۔ قرآن پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، پورا قرآن پڑھیے، تراویح کی پابندی کیجئے۔ جب اب یہ عمر میں نہیں کرے تو کب کرتے؟ اب قرآن کی تلاوت۔ اور دوسری بات یہ ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے۔ اللہ کے نبی بہت تلاوت کرتے، حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل آپ کو سنایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 11ویں بات یہ ہے میرے بھائی، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہو سکتا ہے نیکیاں کیجئے، خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ مختصر باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں کو اللہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، رمضان کے برکتوں سے محروم ہونے والا بدبخت نہ بنائے، خوش نصیب بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اور ایک قرآن دیکھیں میرے بھائی، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، کل قیامت میں قرآن سفارش کرے گا۔ یہ بندہ سنتا تھا، پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اور روزہ بھی کہے گا اللہ تیرے واسطے یہ بندہ بھوکا رہتا تھا۔ دونوں کی اس وقت تک اللہ کے پاس لڑیں گے جب تک کہ اللہ یہ نہ کہے کہ جا میں معاف کر دیا۔ کیا خوش نصیبی رہے گی؟ دعا کیجئے وہ خوش نصیب بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔